हम सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले इंडिया में एक बेहतरीन डिबेट हुआ है। डज गॉड एग्जिस्ट? मेरे लिहाज से ये जो डिबेट हुआ है, ये डिबेट बहुत बड़ा वजह हो सकता है इंसानों के बीच में ना इत्तेफाकी पैदा करने के लिए। और यही डिबेट बहुत बड़ा वजह हो सकता है इंसानों के बीच एक बेहतरीन इत्तेफाक पैदा करने के लिए। अगर हम इस डिबेट को पूरी तरह से समझेंगे नहीं तो एक तबका या तो जावेद अख्तर के साथ चला जाएगा या दूसरा तबका मुफ्ती समाइल नदवी की तरफ चले जाएंगे। और इन डिबेट के बाद दूसरा डिबेट शुरू हो जाएगा और ये डिबेट बहुत नाजुक भी है दुनिया के अंदर में इंसानियत के हालात को खराब करने के लिए। और यही डिबेट बेहतरीन जरिया भी है इंसानों के बीच इत्तेफाकी और इंसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। मेरे लिहाज से इस डिबेट के अंदर में सिर्फ सवाल ही उठे हैं, दोनों पक्ष में से किसी को भी दोनों के तरफ से प्रॉपर जवाब नहीं मिला। लेकिन अब ये डिबेट दुनिया के अंदर में सवाल उठा रहे हैं। अब इन डिबेट्स के जरिए दुनिया के अंदर में जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सवालात और जवाबात का सिलसिला इस दुनिया के अंदर में शुरू हो गया है, ये बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जा सकता है। इसीलिए मैं इमरान नोमान मजबूरन इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि लोगों को जो सही बात है वो समझा सकूं। अब दोस्तों देखते हैं कि जावेद अख्तर साहब के तरफ से दो बातों को ही लेते हैं। तरकीबे इस्तेमाल, इंसान जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर में मानता है कि खुदा है, तो उस इंसान उस ग्रुप के जरिए आउटकम क्या है, ठीक है, यही तरकीबे इस्तेमाल क्या है, उस सोच का तरकीबे इस्तेमाल क्या है। दूसरा जो उनका सवाल है, नेचर में ना इंसाफी है, यानी पूरी दुनिया के नेचर में ना इंसाफी है। मुफ्ती समाइल नदवी के तरफ से ये इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन वहां से भी एक सवाल उठा है। वो कहते हैं मुफ्ती समाइल नदवी साहब, दुनिया में शैतान का होना, ठीक है, उनके जो भी सवालात हैं उनका ये कहना है कि दुनिया में शैतान का होना और दूसरी वजह है दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह है इम्तिहान। पहले तो मैं पहले तो मैं दोनों पक्ष का बहुत ही इज्जत और एहतराम करता हूं। सवाल करने का हक है। और दूसरी बात यह है कि लल्लन टॉप जो चैनल है उसने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन डिबेट्स को आप लोगों के सामने में रखे हैं। पहले आते हैं जावेद अख्तर साहब की तरफ। देखिए, जावेद अख्तर साहब जो है पूरे दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इस डिस्कशन के अंदर में एक दर्द का काम कर रहे हैं। यानी वो नास्तिक हैं, एथियस्ट हैं, लेकिन एक गलत इंसान नहीं है कहीं से भी। एक दर्द रखते हैं, दर्द रखते हैं, बहुत ज्यादा दर्द रखते हैं, ठीक है।
اس کے بعد مفتی شمائل ندوی صاحب جو ہیں وہ اسکالر ہیں، اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، اور اسکالر تک ہی محدود ہیں۔ ادھر درد ہے، ادھر علم ہے۔ علم کے تو یہ بھی بہت بڑے ماہرین ہیں جاوید اختر صاحب، لیکن اس لحاظ سے ان کا درد بہت بڑا ہے اور وہاں پر علم ہے۔ اور اس طرح کے علم والے لوگ دنیا کے اندر میں بھرے پڑے ہیں، بے حساب ہے۔ یہی درد، یہی سوال جاوید اختر صاحب ان سب سے رکھتے ہیں۔ اب یہ جاوید اختر صاحب کے سوچ جو ایتھیس سوچ بنا ہے، یہ اکیلے جاوید اختر کے صاحب کے سوچ نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر میں بے حساب لوگوں کے سوچ ہیں۔ یہ سوچ اس لیے بنا ہے کہ مفتی شمائل ندوی اور ان طرح کے بے حساب علماء، ایجوکیٹڈ لوگ جب تک جاوید اختر صاحب کے سوال کے جواب اس طرح سے دیتے رہیں گے تو دنیا کے اندر میں ایتھیسٹ بڑھتا رہے گا۔ اب دیکھیے کہ جاوید اختر صاحب نے سیدھا سوال کیا کہ ترکیب استعمال اور نیچر میں ناانصافی نہ ہو، اور اس سوچ کے ماننے والے ترکیب استعمال، یعنی کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے، ان کا اس سوچ کو لے کر کے کوئی بھلائی کا کام ہے تو میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی میں ایتھیس سے ریلیجیس بننے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ موٹا موٹی جو جواب ہے مفتی شمائل ندوی کا وہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ سب شیطان کے وجہ سے ہو رہا اور امتحان کی جگہ ہے۔ یہ سوال، یہ جواب تو اور بھی زیادہ ایتھیسٹ کو کریٹ کریں گے۔ اور جاوید اختر صاحب نے کہا کہ مذہب کئی طرح کے آتے ہیں، پہلے یہ مذہب تھا، اس کے بعد بدلتے چلے جاتے اور ختم بھی ہوتے چلے جاتے، وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ ترکیب استعمال نیچر میں ناانصافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جواب ہے، میں آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں، میں بس سوال اور جواب اور ریسرچ اپنے تئیں کرتا رہتا ہوں، میں کوئی پروفیشنل اسکالر نہیں ہوں جواب دینے کے لیے، لیکن میرا یہ جواب ان سب سے اوپر ہے۔ بہت بڑی سچائی میں بتانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، جاوید اختر صاحب کا یہ بھی تھا کہ ایک مذہب آئے، دوسرے مذہب آئے، تیسرے مذہب آئے، پہلے والے ختم ہوتے چلے گئے اور آگے والے بھی ختم ہو جائیں۔ تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ مذہب کا اوریجین، جو بنیاد، جب مذہب نکلا اس وقت کے جو حالات تھے اس کے اندر میں جو ترکیب استعمال ان کا بہت صحیح تھا، اور اس وقت اس علاقے پر نیچر میں خوشحالی تھی۔ شیطان کو اپنے معاشرے سے نکال بھگایا، جو بھی پیغمبر، جو بھی پروفٹ، جو بھی اوتار، جو بھی تھے، وہاں پہ جو مذہب کا اوریجین تھا وہاں پر خوشحالی تھی، اور جب تک خوشحالی نہیں ہوگی، جب تک اس سے کچھ ملے گا نہیں، انسان بہت اسمارٹ ہے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس مذہب کو مانے گا ہی، ٹھیک ہے، انسان اس مذہب کو کبھی بھی نہیں مانے گا۔
جب تک کہ انسان کو اس مذہب کے ذریعے اس مذہب سے کوئی فائدہ نہ ہو. جو بھی مذہب آپ کے سامنے میں دکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مذہب کے بارے میں بتایا اور لوگ مذہب کو ماننا شروع کر دیے. نہیں. اب ہم اب یہاں پہ کوئی ہاسپٹلس چل رہے ہیں یا کوئی اسکول چل رہے ہیں یا کوئی ادارے چل رہے ہیں. اس اسکولس کا پروڈکٹ، اس کالج کا پروڈکٹ، اس انسٹیٹیوٹ کا پروڈکٹ بہت زیادہ کامیاب ہے تو ہی تو آپ اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈال رہے ہیں. یا کوئی بھی پروڈکٹ ابھی تک کامیاب ہے تو اس پروڈکٹ سے فائدے ہیں. کوئی بھی ہاسپٹل، وہاں کا علاج ہاں بہت اچھا ہے، تب لوگوں کو اس پر یقین ہوتا ہے، اس پر فیتھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو مذہب کا جو اصلی وقت تھا اس میں انصاف بھی تھا اور اس میں ترکیب استعمال انسانیت تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہی یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بچا کر نکالے اور وہ کتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے تھے. اسی طریقے سے دوستوں، آپ بہت غور سے سوچئے گا کہ اس دنیا جو جاوید اختر صاحب عورتوں کی حقوق کی بات کر رہے تھے نا، اب غلاموں کے بھی حقوق کی بات کیجیے نا. پروفٹ محمد سے پہلے عورتوں کو، بچوں کو زندہ دفن کر دیے جاتے تھے. جاوید اختر صاحب بہت غور سے سنیے گا. اور انسان بے حساب غلامی میں تھے. پروفٹ محمد کے آنے کے بعد انسان غلامی سے نکلے اور جو عورتیں زندہ دفن ہوتے تھے اس کو عزت ملی. آج جو بھی عزت ملی ہوئی ہے وہ اسی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. اور اب آئیے مفتی سماعل ندوی صاحب. مذہب کوئی بھی آیا، یہ نہیں کہ مذہب کے ماننے والوں، مذہب کے جو اس مذہب کے اس وقت کے جو پروفٹ تھے، جو لیڈر تھے، جو اوتار تھے، انہوں نے یہ صرف نہیں کہا کہ یہ تمہارا مذہب ہے اور تم کو آزمائش ملے گی، جس طرح سے غزہ میں بچوں کو مارا جا رہا اسی طرح سے تم کو مارا جائے گا، بھوک مری آئے گی تمہارے زندگی میں، تباہی آئے گی، برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے. مفتی صاحب، اس وقت کے نبی کا قول یہ ہے کہ مصر سے لے کر کے اور اس کے آگے تک بہت بڑا کلومیٹر کا راستہ ہے. ان کا مثال تھا ہمارے نبی کس طرح سے موٹیویٹ کرتے تھے. مصر سے لے کر کے بہت بڑا جو راستہ ہے وہاں تک ایک انسان چلے گا اور اس کے پاس صرف اللہ ہی کا خوف ہوگا. اس کے پاس کروڑوں اربوں کی بھی دولت ہوگی، سونے چمک رہے ہوں گے، چاندی چمک رہے ہوں گے، لیکن کوئی اس سے لینے والا نہیں ہوگا. خوشحالی بتائے. اور یہ زمین جو دیکھ رہے ہو اس پہ تم خلیفہ بنو گے، یہ پروفٹ محمد بتاتے تھے، لوگوں کا ویژن کلیئر کرتے تھے. اور صرف بتائے نہیں، وہ ملا بھی انہیں. بیواؤں کو اس کا حق ملا، مسکین کو اس کا حق ملا، غلاموں کو اس آزادی ملی، خوشحالی آئی. اور واقعی میں ایسا ہو گیا کہ ایک بوڑھی عورت کئی کلومیٹر تک اگر سونا لے کر کے اپنے سر پہ جا رہی ہوں تو اس کو صرف خدا کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا. مفتی صاحب، دین، خوشحالی، اور یاد رہے، اور یہ سب چیز نہ ہوتے نا تو کوئی بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نہیں آتے. کوئی بھی خوشحالی اگر دین کے ساتھ نہ ہوتی تو کوئی بھی انسان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں آتا. آپ سوچئے. ہاں، اب یہ سوال لیتے ہیں نیچر میں ناانصافی، جاوید اختر صاحب کے طرف سے ہے. اچھا سوال. دیکھیے پورے نیچر میں اب ہم مذہب کو نکال دیتے ہیں، آپ کو مذہب سے الگ ہٹ کر کے سائنٹیفک رپلائی دیتے ہیں.
میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں، سوچنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ابھی جو آپ مردوں کی تعداد دیکھیے اور عورتوں کی تعداد دیکھیے، نیچر میں ناانصافی ہوتا تو 20% مرد ہوتے اور 80% عورتیں ہوتے۔ مرد عورتیں بیچاری جو ہے وہ شادیاں کرنے کے لیے کتنا بھٹکتے رہتے، یا مرد 80% ہوتے، 20% عورت ہوتے تو کتنی بڑی پریشانی ہوتی ایک دوسرے کے لیے۔ اب اور دیکھیے، نیچر میں انصاف ہے، اس لیے مذہب، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مذہب یہ کہتا ہی نہیں ہے، کہ تم کو کمانا کس طرح ہے اور تم کو کھانا کس طرح ہے۔ مذہب ہمیشہ انسانیت کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ایک کوئی شہر بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک شہر بنا دیا ہے اور وہاں پہ امن اور خوشحالی کی ساری چیزیں رکھ دیے گئے ہیں، وہاں پہ سپر مارکیٹ ہے، وہاں پہ اسکولز ہیں، وہاں پہ کالج ہے، لیکن شفٹ کر رہے ہیں ہم وہاں سے ایک دم جو کرپٹ علاقہ ہے دنیا کا، جہاں پہ کرائم، جہاں پہ بدتمیزی، جہاں پہ جاہلیت، یہ سارا کچھ جو ہے نا، اب ہم اس کو شفٹ کر دیں گے اس جگہ کے اوپر میں جو بہترین خوشحالی کا شہر بنا ہوا، تو وہ لوگ تو توڑ پھوڑ دیں گے۔ اس لیے وہاں پر شفٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں کمانا کیسے اور تمہیں کھانا کیسے۔ وہاں پہ پورا انتظام ہے، جو 80 سال کے بوڑھے ہیں اس کو فری میں علاج، فری میں کھانا، فری میں دوا دیے جائیں گے، جو بچے ہیں اس کو فری میں پڑھائی دیے جائیں گے، جو بڑے لوگ ہیں ان کو ایجوکیشن دیے جائیں گے، بچوں کو ایجوکیشن دیے جائیں گے، اور وہاں جا کر کے سب لوگ خوب اچھی طرح رہیں گے، اور وہاں پہ ایک پورا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ بہت تیز چلتی ہیں، وہاں پہ یعنی وہاں پہ رہنا کیسے ہے وہی بتا دینا ہے۔ خوشحالی تو وہاں پر اس زمین پر خود بخود ہے، زمین زرخیز ہے، زمین میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سارے لوگوں کے لیے اناج اگا سکتی ہے، بارش وقت پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تالاب ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، کھانے کے لیے سب کچھ ہے۔ تو لوگوں کو کیا بتایا جائے گا کہ وہاں جا کر کے جو بڑا پلانر ہے اس شہر کا، اس نے تو بہت بہترین پلان کر کے وہاں پہ سب کچھ رکھ دیا گیا، خالی صرف لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جینا کیسے ہے، تو وہ وہاں پر خوشحالی پائے گا۔ اب جو گاؤں کے لوگ ہیں اس کو بس یہی ایک انسانیت، ایک بھلے انسانیت کی تعلیم دی جائے گی۔ اسی طرح سے جاوید اختر صاحب، یہ جو، اور مفتی صاحب آپ کو بھی میں سمجھا رہا ہوں، یہ جو دنیا ہے یہ بہت بڑے پلانر نے تیار کیا۔ یہ بھی ایک ہر چیز کے لیے یہاں پہ فیسلٹی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اس دنیا کے اندر میں، اس نیچر کے اندر میں انصاف ہے، تبھی تو جتنے لوگ ہیں ان کے لیے پینے کے پانی ان کے حصے سے زیادہ ہے، جتنے لوگ ہیں ان کو کھانے کے لیے گندم یا چاول یا روٹی یا سبزی یا کھانے والے جانور، یہ سب چیز ان کے تعداد کے حساب سے رکھے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ شیر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی آبادی نہیں ہوتی ہے، ہاتھی بہت زیادہ اس کی آبادی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سواری، اور شیر جنگل کے اندر میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگا، وہ ہے۔ اس کے بعد جو کھانے والے جانور ہیں، وہ جیسے بکری، مرغی، یہ سب جو ہے ان کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی تو انصاف ہے۔ کھانے والے جانور ہے مچھلی، فش کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے جگہ جانے کے لیے آپ کو سمندر کا راستہ، روڈ کا راستہ، یہ سب دیے گئے ہیں۔ درخت دیکھیے، انسانوں کے تعداد کے حساب سے درخت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ جو انسان ہے اس کا دانت اور ہڈی اور بہت سارے ایسے جگہ سے ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ لگایا گیا کہ یہ انسان تو اس زمین کا ہے ہی نہیں۔ اس انسان کو اس زمین سے نکال دیا جائے تو زمین میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے، کیونکہ شیر بھی اپنے بھوک بنانے تک جتنا کھانا ہے وہ کھا لے گا، باقی اس کے سامنے میں کتنے بھی ہرن کتنے بھی بھیڑ آ جائے اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ تو صرف اور صرف نقصان پہنچانے والا خدا نہیں ہے، نقصان پہنچانے والا اس زمین کو انسان ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہاں، گھر بنانے کے لیے کتنے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو گاڑیاں چاہیے، کتنے لوگوں کو سواریاں چاہیے۔ اب پہلے کے دور کو دیکھیے، جب سواریوں کی ضرورت تھی تو گھوڑے، گدھے، ہاتھی اس طرح کی چیزوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب وہی چیزیں اب جو ہے نا وہ انسان نے نہیں کیا ہے، وہ قدرت نے وہ ذہن دیا کہ اس دور میں آ کے انسان گاڑی اور اس پہ ڈیپینڈ ہوگا تو خود بخود ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی جانور کی سواری کی۔ تو انصاف تو بہت ہے، انصاف نہیں ہوتا تو آکسیجن ہی ختم کر دیتا۔ رب جو ہے وہ جیسے آپ نے یہ کہا ہمیں بہت تڑپ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے غازہ کے بچوں کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، بہت تڑپ ہے۔ تو ہمیں دنیا کے ہر بچوں کے ساتھ، ہر مجبوروں کے ساتھ تڑپ ہے تاکہ ہم کچھ کریں، اور اسی لیے یہ ویڈیو بھی میں بنا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ جو دنیا کے اندر میں ہاں، اگر انصاف نہیں ہوتا تو 80% لوگ اندھے ہو جاتے، نہیں اندھے تھوڑے ہیں، چلے 1% ہوں گے تاکہ وہ 99.9% لوگ اسے راستہ دکھا سکیں۔ بہرے دنیا میں 80% بہرے ہی ہو جاتے، نہیں دنیا میں 1% بہرے ہوں گے تاکہ وہ 99.9% لوگ اس کے آنکھ بن جاتے۔ ہاں، آزمائش ہے، شیطان ہے، آگے میں اس بات پہ آتا ہوں۔ اور کوئی بھی پریشانی اچانک سے پوری دنیا کو ہلاک نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ کچھ کچھ جگہوں پہ پریشانیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس جگہ کو جا کے کیسے ان کے مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اسی پیٹرن پہ آپ چلتے چلے جائیں کہ دنیا کی آبادی کو لے کے دیکھیے، پھر لوگوں کے دوا کی ضرورت کو دیکھیے، اس دوا کو پورا کون کرتا ہے؟ سورج جو ہے وہ اگر بجھ جاتا تو کیا ہوتا؟ اچانک سے پورے دنیا پر عذاب آ جاتا۔ اسی طریقے سے بارش اگر پورے دنیا میں کنٹینیو ہوتے رہتے یا بارش ہو ہی نہیں، ہر چیز ایک ایک جیسے جاوید صاحب، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے پرورش کر رہے ہیں، یہ قدرت کبھی آپ گھر سے باہر جا کر کے کسی گارڈن میں بیٹھ کر کے ایسا سوچے کہ ہم ایک ماں کے گود میں، ہمیں جو چاہیے اور ہمیں بہت بہترین طریقے سے مل رہا ہے، اور پریشانیاں کچھ ہی ہیں، خوشحالیاں زیادہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہاں، ابھی ہم مانتے ہیں کہ ابھی کے دور میں نفسی نفسی کا عالم ہے، اب ہم اس کے اوپر میں آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ جو مذہب جو بھی مذہب اس دنیا کے اندر میں آئے تو اس وقت مذہب کے رہنما کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، اور اس کے بعد وہاں پہ خوشحالی آئے، ٹھیک ہے؟ خوشحالی آئے، کسی کسی پیغمبر کے دور میں نہیں آئے، انہیں ہی قتل کر دیا گیا، لیکن جو آخری پیغمبر ہے پروفٹ محمد، اس کے دور میں خوشحالی کا جو بات انہوں نے خوشحالی کے بارے میں بولے وہ ہوا، اور 400 500 سال تک جو ہے نا وہ کافی بہترین خوشحالی تھے۔ اور وہ پھیلا کیسے؟ آپ کسی مذہب کو بنا دیجئے اور اس کو پھیلا کر کے دکھائیے، ٹھیک ہے؟ نہیں پھیلے گا جب تک اس مذہب کے ذریعے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اس مذہب کو نہیں مانیں گے لوگ۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، مفتی صاحب کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ مفتی صاحب سوال کا جواب نہیں دے سکے، اور جہاں پہ ابھی آپ کے اندر میں اور بھی سوال ہوں گے آگے، اس سب باتوں کا جواب میں دے رہا ہوں۔
دیکھیے، مذہب جو ہے نا، وہ جب آیا تو ہمیشہ معاشرے پر بات کیا، معاشرے کو ٹھیک کیا، سوسائٹی کو ٹھیک کیا، لوگوں کے اندر میں بھوک مری کو ختم کیا، لوگوں کے اندر میں اچھے اخلاق لائے، ایک بہترین معاشرہ قائم کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی مذہب کے اندر میں ہوتا تھا عبادات۔ مذہب ہمیشہ دو باتوں کو لے کر کے آیا۔ ایک عبادات، عبادات میں یعنی ایمان، عبادات یعنی کہ آپ نے رب پر یقین رکھنا ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد بھلائی کے کام کرنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، اب انسان جو ہے وہ جب تک رب پر یقین نہیں کرے گا، تب تک وہ تب تک وہ ایک بھلا انسان بن ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھلا انسان بن بھی گیا آپ کے طرح، جاوید صاحب، آپ کے طرح، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے طرح ایک بھلا انسان بن بھی گیا تو بھلائی کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، بھلائی کو قائم نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کو اگر پوری طرح، اب مفتی صاحب بھی عالم ہے، ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب کہاں پر ہیں ابھی، کس جگہ پہ ہے، کس خانے میں فٹ ہوتے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، رب پر یقین ہو گیا، بھلائی شروع ہو گیا، لیکن جیسے ہی آپ بھلائی کریں گے نا، لوگوں کو آپ اگر صرف نماز روزے کی طرف آپ لاتے ہیں تو وہ آسان ہے۔ بھلائی کریں گے نا تو بہت بڑے بڑے آپ کو پتھر پڑیں گے۔ آپ شراب بند کرنے جائیں، شراب کی فیکٹری والا کیا آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ چوری بند کرنے کے لیے جائیں، بڑے بڑے مافیا جو چور ہیں وہ آپ کو کیا چھوڑ دیں گے؟ آپ رشوت بند کرنے کے لیے جائیں تو کیا بڑے بڑے رشوت لینے والے ہیں وہ کیا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ آپ ملاوٹ کو بند کرنے کے لیے جائیں تو کیا ملاوٹ مافیا آپ کو چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ بھلائی آپ بھی، جاوید صاحب، یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھلائی آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی برائی کو اگر آپ روکیں گے کہ اس کے مافیا آپ کو پس کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے آپ مذہبی لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے وہ لوگ ہیں، بس اب اگلا کام وہ لوگ کرنا شروع کر دیں۔ اچھی بات ہے، مجھے ایسا لگا۔ تو تو بھلائی کرنے کے لیے گاڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب پروفٹ محمد نے جو لڑکیاں دفن ہو رہے تھے ان کو روکا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سود کو ختم کیا، اس کے بعد بیواؤں کا حق دلایا، یہ سب یعنی کہ امیر اور غریب کو برابری کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو ابراہم لنکن کا پتا ہوگا کہ ابراہم لنکن نے جو غلامی کے سسٹم کو ختم کیا تو اس کو بھری پارلیمنٹ میں گولی مار دیا گیا، امریکہ کا پریزیڈنٹ جو تھے ابراہم لنکن، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی ڈر لگتا ہوگا کہ آپ کوئی بھلائی کریں گے تو آپ اڑ جائیں گے اس دنیا سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت مسئلہ ہے، آپ کے پاس درد ہے، مفتی صاحب کے بعد علم ہے، لیکن دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے انسان کو۔ اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا نیچر میں خوشحالی ہے، یہ بات اگر آپ میرے سے اور بھی ڈسکشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ترکیب استعمال، مذہب کے لیکن جو لوگ گاڈ کو مانتے ہیں، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر میں ہندو مذہب ہے یا بودھ مذہب ہے یا سکھ مذہب ہے یا کرسچن مذہب ہے یا مسلم مذہب ہے، مذہب تو سب کو ریسپیکٹ کرنا ہی پڑے گا، مذہب کے اندر سے ہی کامیابی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسے ابراہیمی مذہب تھے اور پروفٹ موسیٰ کے مذہب تھے، اس سب کے ساتھ کیا ہوتا چلا گیا کہ آپ نے جو کہا نا کہ ایک وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ مذہب ختم ہوتے چلے گئے، جاوید صاحب، وہ مذہب نہیں ختم ہوتے چلے گئے، اس مذہب کے جو اوریجنل اسپرٹ تھے وہ ختم ہوتے چلے گئے، اور آخری میں بھی ابھی بھی وہی ہوا ہے۔ اس کا اوریجنل اسپرٹ کیا تھا کہ ایک پوری معاشرے کو بھلا معاشرہ بنانا، ٹھیک ہے۔ تو آخری پروفٹ کے بعد تو 400 500 سال تک چلے، اس کے وجہ سے مذہب، اور یہ لمبا چلا، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ مذہب یہ پھیلا، ٹھیک ہے۔
اور کرسچن سب سے زیادہ اس لیے پھیلا کہ وہاں کے جو رومن رولر تھے وہ کسی بھی وجہ سے جو کرسچنیٹی کو ایکسیپٹ کیے، تو پوری ایک پاورفل امپائر تھی، اس کے وجہ سے وہ پھیلا۔ لیکن یہ جو آخری جو مذہب ہے، اس کا سب سے زیادہ پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایگزامپل ہوتے تھے، اس ایگزامپل کے لیے لوگ اپنا ملک کو، اپنے بادشاہ کو ویسا دیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ لوگ اس میں جوائن ہوتے چلے گئے۔ لیکن آپ جو ترکیب استعمال جو آپ آج فیل کر رہے ہیں، سارے مذہب کے بنیاد میں یہی بات تھے، اس کے معاشرے میں، اس کے سوسائٹی میں یہی بات تھے، تبھی وہ مذہب پھیلے۔ اب کیا کیا تھے؟ اب اس کے لیے میں کچھ ایگزامپلس آپ کو دیتا ہوں۔ جی ہاں، ترکیب استعمال جو ہے وہ مذہب کا جب بنیادی مذہب کے بنیاد میں جا کر کے آپ دیکھیں گے تو ترکیب استعمال جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی تھا۔ تو آپ نے کہا کہ مذہب بدلتے چلے گئے، مذہب نہیں بدلتے چلے گئے، ان کے سوچ بدلتے چلے گئے۔ وہاں پہ جو انسانیت کی بھلائی، جو معاشرے کی بھلائی کے کام تھے وہ بند ہوتے چلے گئے، اور اس مذہب میں عبادات اور پوجا پاٹ، اس کو اصل مذہب سمجھ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے اس مذہب پر مذہب کے ماننے والے کم ہوتے چلے گئے، اور اس مذہب سے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ فائدے ختم ہوتے چلے گئے۔ آج جو ساری دنیا میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس سب کی وجہ یہی ہے کہ اصل جو مذہب کا جو اصل اسپرٹ ہے اس پہ کام ہونا بند ہوتا چلا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم ہندو مذہب سے لیتے ہیں، چونکہ یہ مذہب بہت پرانا ہے۔ اس کا ترکیب استعمال کیا تھا اور کیا ہے وہ آپ سنیے۔ میں نے جو مہابھارت کے ایپیسوڈ ہیں جس میں ارجن کے پرشن کو شری کرشن نے جو اس کا جواب دیا، اسی کے بارے میں نے یہاں پورا ڈیٹا امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہے۔ تو یہ ایک بہترین میسج ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ہندو بھائیوں کو اس پر عمل کرنے چاہیے کہ سماج کی بھلائی، لوگوں کی بھلائی۔ اور ایک بات اور ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عبادت گاہوں کا کانسیپٹ ہے ہر مذہب میں، وہ عبادت گاہ ایکچولی میں اس لوکیلٹی کے لوگوں کے بھلائی کے لیے بنائے گئے۔ وہاں سے کون کون سے لوگ پریشان ہے، اور لوگوں کا مقصد بتانے کے لیے بنائے گئے، لیکن وہاں پر بھی پوجا پاٹ کو زیادہ دھیان دیا گیا، اور انسانیت کے کام کو، ایک بہترین انسانیت کا معاشرہ بنانے کو وہاں پر زور نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، جس کے وجہ سے یہ معاشرے میں پریشانیاں آئیں۔ اب ہم دوسرے مذہب پہ چلتے ہیں۔ بائبل کے اندر میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے کام ہیں۔ یہی چیز سکھزم کے اندر میں بھی ہے، یہی باتیں بودھزم کے اندر میں بھی ہیں۔ دیکھیے، چونکہ یہ ڈسکشن جاوید صاحب اور اسلامک اسکالر مفتی صاحب کے بیچ میں ہے، اس لیے جو اسلام کی باتیں ہیں اس کے ذریعے میں جاوید صاحب کے باتوں کا جواب دیتا ہوں اور مفتی صاحب کے بھی باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ چاٹ جی پی ٹی میں نے لکھ دیا سورہ عصر ٹرانسلیٹ انٹو ہندی اردو وتھ انگلش الفابیٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا آتے ہیں، جس کے اندر میں جواب ہے ترکیب استعمال، اور دنیا اور مفتی صاحب کا جو
کی باتیں ہیں کہ دنیا میں شیطان کا ہونا اور امتحان، تو انسان کی خوشحالی مذہب، شیطان اس کو بھڑکا بھڑکا کے برائی طرف لے جائے اور برائی کروانے والے جہنم میں جاتے رہیں اور عام انسان کی زندگی مصیبتوں میں بھٹکتی رہے، ایسا نہیں ہے۔ مذہب خوشحالی لاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خوشحالی مذہب مذہب بہت زور بھی دیتا ہے کہ تم شیطانی طاقتوں سے لڑو، شیطان سے لڑو، اپنے نفس سے لڑو، دنیا میں خوشحالی لاؤ لاؤ لاؤ۔ اب اس کا ہم ریفرنس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ریفرنس ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آ گیا ترجمہ، ٹھیک ہے، ہندی اردو، دیکھیے سورہ عصر آ گیا ہے۔ سورہ عصر کیا ہے؟ پوری قرآن مجید کا ایک ہم اگر سمری تیار کریں، یعنی کہ قرآن کو ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے، ان سب کا ایک اگر ہم سمری تیار کریں تو وہ سورہ عصر بنتا ہے۔ یہ سورہ عصر، اس کے اندر میں صرف اور صرف یہ سورہ عصر قرآن کے چیپٹر 103 میں ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں صرف 3 آیت ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے والعصر، والعصر، اس کا دوسرا ہے ان الانسان لفی خسر، اس کے بعد ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 3 آیت ہیں۔ اب اس سورہ العصر کے اندر میں جو خدا ہے، جو اللہ ہے، وہ قسم کھاتا ہے زمانے کی۔ پورے قرآن کے اندر میں اللہ نے بہت کم بار قسم کھائے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کا سمری ہے، اس کے اندر میں اللہ نے قسم کیوں کھایا ہے؟ قسم وہ بھی بہت، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنی بات کو بتانے کے لیے، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی قسم، یعنی زمانہ، یعنی کہ گزرا ہوا وہ وقت جو بہت پہلے سے تھا، اور آج کا وقت اور آنے والا وہ وقت جو قیامت اور اس کے بعد تک جائے گا۔ یعنی کہ انسان کو یہی یقین ہو جائے کہ میں جو اب تمہیں حکم دے رہا ہوں اس پہ اگر تم نہیں مانے تو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ صرف بات نہیں بتا رہے ہیں، اس میں جو اللہ ہے وہ قسم بھی کھا رہے ہیں کہ اس قدم کو گواہی رکھ کر کے اگر تم نے یہ کام نہیں کیے تو دیکھ لینا۔ تو زمانے کی قسم، پہلی آیت ہے زمانے کی قسم، دوسری آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، ٹھیک ہے۔ کون نقصان میں ہے؟ یہ جو لاسٹ کی جو آخری آیت ہے وہ ایک ہی ساتھ منشن ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 3 ہی ہے۔ یہ اب دیکھیں کہ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر میں قسم کھاتے ہیں ہمارے رب، اور دوسری آیت میں ہے کہ اس قسم کے ساتھ یقین کر لو کہ تم سب خسارے میں ہو، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ کون؟ یہ تینوں ایک ہی آیت میں لیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ تینوں آیتیں جو ہے وہ ایک ہی آیت میں ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں الا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا۔ اب لوگ، یعنی کہ سوائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ترکیب استعمال جو جاوید صاحب نے سوال کیا وہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، ٹھیک ہے۔
تو لوگ کیا کرنا ہے کہ ایمان لانا ہے، یعنی کہ آپ کو اپنے رب پر یقین لانا ہے کہ وہی جزا اور سزا کا مالک ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس پر پوری طرح سے یقین ہونے کے بعد اب آپ کو اچھے کام کرنے ہیں، نیک عمل کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی تیسری آیت میں ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی۔ جو جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے مذہب کے اندر میں، جو آگے جو ہم مذہب دیکھتے ہیں لیکن اس میں خوشحالی نہیں دیکھتے ہیں، وہ اسی لائن کے تیسری بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی آیت کے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا دنیا سے بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جاوید صاحب نے کہا کہ مذہب کے بعد دوسری مذہب آئے اور وہ ختم ہو گئے، تیسری مذہب آئے وہ ختم ہو گئے۔ نہیں، مذہب ختم نہیں ہوئے، مذہب کے اندر میں صرف پوجا پاٹ چلتا رہا، اور مذہب کے اندر سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا بند ہو گیا جاوید صاحب۔ چوتھی بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ نصیحت کریں گے نا، جب بھی جیسے اب جیسے کوئی کڈنیپ مافیا ہے، وہاں سے اس کو آپ روکیں گے تو وہ آپ پر حملہ کریں گے۔ جیسے کوئی برائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شراب کی عادتوں کو چھڑانا ہے تو شراب مافیا آپ پر اٹیک کریں گے۔ جیسے کوئی زمین مافیا ہے، اس سے اس کی عادت کو چھڑائیں گے تو اس کے گروپ آپ کو اٹیک کریں گے۔ تو اسی طرح سے جو بھی برائی کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مذہب میں اگر صرف یہی ہوتا کہ ایمان لے آؤ تو ہمارے آخری نبی پر اتنا ظلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ تمہیں اچھی باتوں کی، یعنی کہ اپنے بیٹیوں کو دفن نہیں کرنا ہے، سود نہیں لینا ہے، بڑے چھوٹے یعنی کہ عربی اور عجمی میں فرق نہیں کرنا ہے، گورے اور کالے میں فرق نہیں کرنا ہے، اپنے غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ غلاموں کو رکھنا تو وہاں پر ایک ٹرینڈ تھا، سود لینا ایک ٹرینڈ تھا، اس کو روکنے یہ دو آیتیں اس سب کو روکتے ہیں۔ اب جو بھی آپ کو پتھر پڑیں گے، جو بھی آپ پر ڈنڈے برسیں گے، جو بھی آپ پر تباہی آئے گی، اس کے بعد آپ کو صبر کرنا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ سب شیطان اور تقدیر کا معاملہ ہے، قسمت کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ مذہب میں خوشحالی تھی، جب مذہب آئے، شروعاتی دور میں تکلیف ہونے کے بعد میں خوشحالی آئی۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ ایک ہی لائن میں ہے، ایک ہی لائن میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں، ایک ہی۔ اب یہاں پہ قسم کھا کر کے، ہمارے اللہ قسم کھا کر کے انسان کو سیدھا بول دیے کہ تم خسارے میں ہو، ٹھیک ہے، خسارے میں ہو، تم یہ 1 2 3، تم اس کے آگے کے 3 بات کو عمل نہیں کرو گے، تینوں باتوں کو ایک ساتھ عمل نہیں کرو گے تو تم خسارے میں ہو۔ یعنی کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، ایمان بھی لانا ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرنی ہے، اور اس میں جو تکلیف آئے تو ایک دوسرے کو سب کی تلقین بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کو۔ تو یہ چیز جو ہے، اب آج کے دور میں جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ غازہ کے اندر میں اتنے ہزار بچے شہید ہو رہے ہیں، یا پوری دنیا کے اندر میں، جاوید صاحب پریشانیاں ہر طرف ہے، دنیا کے ہر کونے میں پریشانیاں ہیں، کہیں سے عورتیں کڈنیپ ہو رہے ہیں، کہیں سے بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے دسترخوان پہ، جو ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ جو کھانا ہے، اس میں نہ جانے کتنے زہریلے ملاوٹ ہیں، کتنے خطرناک چیز ہم روز کھا رہے ہیں۔
آپ اس کو دیکھیں، اور جس طرح سے جو ریڈی میڈ سامان بن رہے ہیں، جو بچے ہمارے کھا رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، اس کے اندر میں کتنے خطرناک ملاوٹ ہیں۔ عورتیں جو میک اپ کے سامان لگا رہے ہیں، اس کے اندر میں کتنے خطرناک ملاوٹ ہے۔ تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ یہی اصول ہے۔ آپ نے کہا نا کہ ترکیب استعمال، یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چاروں باتوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ کون سی باتوں کو؟ وہ یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ایمان بھی لانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نیک عمل بھی کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرنی ہے، اور اس میں جو تکلیف ہوں گے اس میں صبر بھی کرنی ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے جو ہے نا مکمل ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایک اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر میں بے حساب آیتیں ہیں، اسی طرح سے سارے مذہب کے اندر میں بے حساب باتیں ہیں کہ ترکیب استعمال کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ آج جیسے کہ آپ نے بتایا کہ غازہ میں اور دنیا کے ہر جگہ میں پریشانیاں، مصیبتیں، تباہی، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ ان سب کی وجہ یہ ہے، ان سب کی وجہ ہے، کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں بتا رہا ہوں۔ ان سب کی وجہ ہے کہ جو حال پہلے ہوا پرانے مذہبوں کے ساتھ، وہی حال آج اسلام کے ساتھ بھی ہے۔ اسلام کے اندر میں بھی جو سورہ عصر کے اندر میں جو پہلی بات ہے، دوسری آیت ہے، تیسری آیت کے اندر میں جو پہلی بات ہے، اس پر لوگوں نے عمل کیا، اور باقی کے 3 امپورٹنٹ باتوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ اب مسلمان کیا کرتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ میرا سوال ہے بڑے بڑے علماؤں سے، خیر ہندو بھائی ہمارے وہ پرانے مذہب ہیں، اور جو ادر سکھ ہیں یا اس سے پہلے کے مذاہب ہیں، وہ سب پرانے مذہب ہیں۔ اچھا، آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ تو سورہ عصر کے اندر میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے کہ یقیناً تم خسارے میں ہو۔ تو یہ قسم کس کے اوپر سوٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، جو جو سب سے نیا مذہب ہے، جو سب سے آخری مذہب ہے، اس کی ذمہ داری تو سب سے بڑی ہے نا، اس کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ تو اگر اتنے بڑے کوئی مفتی بنتے ہیں، اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں جہاں سے حافظ قرآن بنتے ہیں، کتنے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، تو وہاں سے یعنی کہ ایک اگر کسی ایریے کا کوئی مفتی ہوگا تو اس ایریے میں کسی کو شراب نہیں پینی چاہیے، اس ایریے میں کسی کو برائی نہیں کرنی چاہیے، اس ایریے میں کوئی بھوکا اٹھے گا لیکن بھوکا سوئے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ جس ایریے میں مدرسے ہوں وہاں یہ سارے کام ہوتے رہنا چاہیے۔ مسجدوں سے خبر لی جانی چاہیے، عبادت گاہوں سے خبر لینی چاہیے کہ کہاں پہ پریشانیاں ہیں، کہاں پہ برائیاں ہیں، کہاں پہ دقتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلمان آج مشکل میں ہے، پریشانیاں میں ہے، تو یہ پیچھلے کے سارے مذہب کے لوگ بھی پریشانیوں میں ہیں، ٹھیک ہے؟ پریشانیوں میں ہیں، اور اگر اب بھی باز نہیں آئیں گے تو آگے بھی پریشانیوں میں رہیں گے۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ میں لاجک پہ بات کروں گا، 1+1 2 پہ بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو 1+1 2 پہ میں بھی ذرا بات کر لیتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کو تو پتا ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس پر یقین لائے گا اسے خوشحالی ملے گی۔ ہمارے نبی بھی یہی بتا رہے تھے
اسلام پھیلنے سے پہلے لوگوں کو کہ تم اس زمین کے خلیفہ بنا دیے جاؤ گے۔ مصر سے لوگ ایک بوڑھا آدمی سفر کرے گا بہت لمبی دوری تک، اور اس کے پاس بہت سارے ہوں گے سامان، سونے چاندی، لیکن اس کو صرف خدا کے خوف کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن ہوگا۔ تو انسانیت اور ہمدردی کی باتیں ہی نہیں، انسانیت اور ہمدردی کے کام جب تک نہیں کریں گے، جو مذاہب نہیں کریں گے، ان پر تو مصیبت تو آنے ہی ہیں۔ ہاں، وعدہ ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آپ نے کہا کہ شیطان کے وجہ سے پریشانیاں ہیں، آزمائش ہے، اس کا سولوشن نہیں بتایا، نہیں، شیطان کو ہرانا ہے، یہی تو کام ہے ہمارا، شیطان کو ہرانا ہے۔ 1+1 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر میں کہیں بھی مذہب ہے تو وہاں پر لوگ بھوکا اٹھے گا، بھوکا سوئے گا نہیں، وہاں پہ پریشانیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ لوگ خوشحال ہوں گے، وہاں پہ ہمدردی ہوں گے، وہاں پہ بوڑھوں کو علاج ملے گا، وہاں پہ بچوں کو فری تعلیم ملے گا، وہاں پہ عورتوں کی عزت کی جائے گی، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسانوں کے اندر میں سورہ اثر کی چاروں آخری جو لائن ہے اس پہ عمل کیے جائیں گے۔ اگر نہیں کیے جائیں گے تو وہ قوم برباد ہوگا۔ اگر خوشحالی نہیں ہے، دیکھیے، مذہب کا اچھا، اب مذہب کا بھی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مذہب جہاں ہوگا، ٹھیک ہے، مذہب جہاں ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا، وہاں خوشحالی ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ تو خوشحالی نہیں ہے تو ہم، وہی جاوید صاحب کی بات جو ہے کہ ترکیب استعمال میں کمی ہے، اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں مذہب ہیں لیکن ماننے والے نہیں ہیں۔ کتنی دلیلیں مفتی صاحب نے دیے ہیں کہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ اب آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ خدا ہے، اور وہی خدا تو قسم کھا رہا ہے کہ زمانے کی قسم تم خسارے میں ہو، زمانے کی قسم تم خسارے میں ہو۔ اور آخری تیسری آیت کی چاروں باتوں پر میں سے آپ ایک ہی باتوں پر عمل کرو گے، باقی 3 باتوں پہ عمل نہیں کرو گے، تو زمانے کی قسم تم خسارے میں ہو۔ اتنا پڑھنے کے بعد، کئی سال بتانے کے بعد آپ میدان میں نہیں نکلے، آپ دنیا سے، اتنے سارے مسلمان ہیں، دنیا سے غربت تو ختم ہو جانی چاہیے، برائیاں تو ختم ہونی چاہیے، آپ مفتی ہے، آپ انسانیت کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو اس طرح کے بیٹھک میں شامل، مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ جاوید اختر کا نام ایک درد ہے، انسانیت کے لیے درد ہے، ایک پکار ہے، ایک آہ، لیکن جاوید اختر صاحب پتھر نہیں کھا سکتے ہمارے نبی کی طرح، ہمارے صحابہ کی طرح، انسانیت کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ اس کے لیے اس کو خدا پر یقین کرنا پڑے گا۔ تو آپ کیوں نہیں پتھر کھا کے، تکلیفیں جھیل کر کے، آپ برائیوں کو کیوں نہیں روکنے میں لگے ہوئے؟ آپ اس طرح کی جماعت کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ یہ ایک مفتی کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے سارے مفتیوں میں یہی پرابلم ہے، اور دنیا کے سارے مذہب کے لیڈروں میں یہی پرابلم ہے۔ اب آتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی انسان جی رہا ہے، اپنے گاڈ کے ایگزسٹنس پہ یقین کر رہا ہے اور گاڈ کی پوری باتوں کو نہیں مان رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ دوستوں، آنے والا وقت بہت بھیانک ہوگا، ایک بہت بھیانک لڑائی بھی دنیا کے اندر میں شروع ہو جانے والی ہے، ایک بہت بڑی تباہی، جس کے آثار، یعنی قدرت بھی تباہی لائے گا، اور انسانوں کا آپس میں جنگ بھی تباہی لائے گا۔
بچیں۔ مذہب ہے تو مذہب کے صحیح اصول پر آئیں، محبت کو عام کریں اور نفرت کو بے نام و نشان کریں۔ کتنے سارے پڑھے لکھے پنڈت، مولوی، پادری اپنی پوری عمر لگا دیتے ہیں، ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انسانیت کی بھلائی کے لیے جستجو، کوششیں، بے حساب کوششیں نہیں کر رہے ہیں۔ تبھی تو تباہ اور میسج بھی کیا بنا کر کے رکھ دیا ہے دنیا کے دھرم کے لوگوں کو، کہ بس عبادت یہی تمہارا مذہب ہے، 1+1 تمہارا یہ مذہب ہے اور تم ایک بہت بڑا جتھا مذہب کے ماننے والے ہو، تو تمہارے ذریعے پوری دنیا میں خوشحالی پھیل جانی چاہیے، تمہاری تعداد تو بہت ہے، کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت غلط کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں شیطان کے بارے میں۔ شیطان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ سورہ اثر کی آخری آیت میں سے سب سے پہلے والے پارٹ کو دنیا میں عام کر دیتے ہیں اور باقی 3 باتوں کو لوگوں سے بھلا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم بس ایمان تک ہی سمٹ رہ جاتے ہیں، ایمان کی دعوتوں تک ہی سمٹ رہ جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور باقی کی 3 بات جو خوشحالی تو وعدہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا وعدہ ہے، لیکن خوشحالی لائے گا کون؟ اب جاوید صاحب کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں، مطلب ان کے سوالوں کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو انسانوں پر زور دیا گیا ہے کہ انسان کو اچھی باتوں کو بتانا، اچھے اعمال کرنا، اور اس میں کوئی تکلیف ہو تو اس میں برداشت کرنا، یہ کیوں ہے؟ جاوید صاحب فطرت میں، قدرت میں بے انصافی نہیں ہے۔ جاوید صاحب، انسان جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی معصومیت کو آپ نے دیکھا ہے؟ کتنا معصوم پیدا ہوتا ہے وہ، کتنا معصوم پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ شیطان ہے جو اس کی معصومیت کو برباد کرتا ہے، اور یہی انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کی معصومیت کو برقرار رکھو، تکلیف جھیلو، مصیبتوں کو برداشت کرو۔ اور اسی لیے قدرت میں انصاف ہے، تبھی تو چوری کو ہر کوئی چوری سمجھتا ہے، جھوٹ کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے، برائی کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو قدرت نے میسنجر بھیجے، اوتار بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کے بعد بھی امتحان، جو تکلیفیں ہیں دنیا کے کچھ ہی چند پرسنٹ پہ بڑی تکلیف، آج جو سب سے بڑا تکلیف کا معاملہ دنیا کے اندر میں ہو گیا ہے، تو انسانوں نے اپنا وہ آخری کے 3 کام چھوڑ دیا ہے سورہ العصر میں سے۔ معمولی انسان نہیں، بڑے بڑے علماء نے یہ کام کو چھوڑ دیا، اور یہ شیطان جو نیک لوگ ہیں، اچھا ابھی آپ ایک مثال لے لیجئے، یہ ایک حدیث ہے، پکی حدیث ہے، وہاں جو لوط علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، اس کے زمانے میں برائیاں بہت عام ہو چکی تھی۔ اس کے زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ۔ وہی پہلی بات پر وہ لوگ اٹکے ہوئے تھے، ایمان پہ۔ اس جگہ کو برباد کرنا تھا، قدرت کا عذاب۔ تو وہاں سے کیا ہوا کہ جب عذاب پڑنے والا تھا تو فرشتے بولے کہ اے اللہ، وہاں پر تو بہت نیک لوگ بھی رہتے ہیں جو تیرا عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے ایران یعنی پرسیا کے کسی علاقے میں بھی ایک ایسے ہی بزرگ تھا،
ان پر بھی جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑے عبادت گزار، عذاب آئے تو اللہ نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں کو پہلے پٹکو، میرے دین کی، میرے انسانوں کی دھجیاں ادھرتی رہیں اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں کیے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، حدیث ہے بہت پکی، کہ ایک جہاز ہے اور جہاز کے اندر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس جہاز کے نیچے والے حصے میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ جہاز کو سوراخ کر کے سمندر کا پانی لینے، اوپر والا اگر اس کو منع نہیں کرے گا تو جہاز ڈوب نہ جائے گا۔ تو یہی تو بات ہے کہ یہ دنیا، جتنا بھی آپ بہترین شہر کا بات کر لیں، کہ جتنا بھی بہترین خوشحالی کی بہترین پلان ہے اس دنیا کے اندر میں، اور اس کے اندر میں بس رہنے والوں کو طریقے سے رہنا ہے، اپنے مذہب کے سورہ اثر کے آخری 3 آیت پر عمل کرنا، اپنے اپنے مذہب کے حساب سے۔ اس کے لیے میں نے کچھ کہانیاں بھی لکھی ہیں، 5ویں ذمہ داری، جو کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر میں ڈال دیا ہوں، اور اسی 5ویں ذمہ داری پر میں نے فلم کی بھی کہانی لکھی ہے۔ اور جو میں نے کہا کہ انسان انوسینٹ ہے، اسے شیطان خراب بناتا ہے، تو اس انوسینٹ بائی ڈیزائن کے لیے بھی میں نے ایک فلم کی کہانیاں لکھی، مگر یہ دنیا اس فلم کو دیکھیں گی نہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اپلوڈ کر کے چھوڑ دی۔ دیکھنا ہے تو دیکھو، اس پہ فلم بنانا ہے تو بناؤ، مت بنا تو نہیں بناؤ۔ لیکن انسانوں کی خوشحالی انسانیت میں ہے۔ اب جو شرارت شیطان نہیں کرتا، شرارت انسان کر رہا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کا جواب مل چکا ہوگا، اور آپ میں سے کسی کو بھی مجھ سے کوئی سوال پوچھنے ہیں، کچھ باتیں کرنے ہیں، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔